बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपके पेरेंट्स भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होगा, बहुत फ्रूटफुल साबित होगा जो इस टाइम 147 PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, GDP 151 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके इनिशियल टेस्ट और ISSB के नोट्स ज़रूर मंगवाएं, स्टडी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैं इनिशियल टेस्ट के अहम क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आपके टेस्ट में आ सकते हैं। जो अहम क्वेश्चंस हैं अपने नॉलेज में इजाफा करें और डेली बेस पे ये लेक्चर सुनते रहें ताकि आपका जो नॉलेज है इंक्रीज़ हो। जितना आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, स्पेशली बुक्स को आप स्टडी किया करें। लाइब्रेरी का कोई कार्ड बना लें, पब्लिक लाइब्रेरी खुल चुकी हैं, टाइमिंग्स थोड़ी सी उनकी अर्ली बंद हो जाती हैं, लेकिन यह कि खुल गई हैं, ये खुशकिस्मती है। तो आप ज़रूर अपने अपने शहर की पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड बना के आप मेंबरशिप ले लें और बुक की स्टडी किया करें। इन क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होगा। इसलिए मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि बुक्स भी आप ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपका नॉलेज वसी हो। और आप जब बात करें, स्पेशली डिस्कशन में जब शिरकत करें तो ऑथेंटिक हवाले से बात करें, दलाइल के साथ बात करें। जितना आप दलाइल से बात करेंगे, गुफ्तगू उतनी ही आपकी अच्छी होगी और आपकी बात को सराहा जाएगा। और लास्ट में आप स्टूडेंट की वीडियो देखेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन में। और बेटा, जो भी टॉपिक मैं आपको देता हूँ डिस्कशन का, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर उस पर वीडियो बना के पार्टिसिपेट किया करें। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा हज का फ़रीज़ा अदा किया? आंसर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने एक हज फरमाया, एक हज का फ़रीज़ा अदा किया जो हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। कुफ़ार मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को किस नाम से पुकारते थे? कुफ़ार मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे। सादिक का मतलब है सच बोलने वाले और अमीन का मतलब है अमानतदार, जिनके पास अमानतें रखवाते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन सादिक और अमीन हो सकता है? यकीनन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को फ़ख्र होना चाहिए कि काफिर भी नबी पाक वसल्लम को सादिक और अमीन कह के पुकारते थे और वो गवाही देते थे कि इन जैसा सच्चा, इन जैसा ईमानतदार कोई और शख्स नहीं है। सुबहान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को फॉलो करें और जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बसर हुई है और आप सबकी जो प्यारी सीरत है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में भी नूर ही नूर होगा, भलाई ही भलाई होगी और अल्लाह ताला की रज़ा नसीब होगी। अल्लाह करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रैक्टिकल इश्क का मुज़ाहरा करें। अल्लाह ताला मुझे और हम सब को मेरे साथ हिदायत दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलना नसीब फरमाए। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला करे कि मुसलमान हर मौके पे सच बोलें और धोखा किसी को ना दें, कहीं धोखा ना दें, हमेशा सच बोलें। और जो सच बोलता है, जो धोखा नहीं देता, वो सही मानों में मुसलमान है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे उम्मती झूठ नहीं बोलता और मेरा उम्मती धोखा नहीं देता। झूठ और धोखा मेरे उम्मती में ये जो है ना खामियाँ नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला हमें सच्चा, सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, ईमानतदार, सादिक और औलिया किराम से मोहब्बत करने वाला बनाए, आमीन सुम आमीन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शाह फैसल के बाद सऊदी अरब
کا حکمران کون بنا تھا؟ سعودیہ کا حکمران، سعودی عرب کا حکمران شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد کو بنایا گیا، یعنی کہ شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد جو تھے یہ سعودی عرب کے حکمران تھے۔ مفکر پاکستان کے نام سے کون مشہور ہیں؟ مفکر پاکستان کے حوالے سے جو شخصیت مشہور ہیں ان کا نام ہے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرہ کے خالق کون ہیں؟ اس نعرہ کے خالق کا نام ہے پروفیسر اصغر سودائی۔ فلسفہ تاریخ کا بانی کون ہے؟ جی آنسر ہے ابن خلدون۔ فلسفہ تاریخ کے بانی ہیں ابن خلدون۔ امیر خسرو، ایک مشہور شاعر گزرے ہیں امیر خسرو، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کس حوالے سے مشہور تھے شاعری کے علاوہ؟ جی شاعری کے علاوہ ایک اچھے موسیقار بھی تھے امیر خسرو، بحیثیت شاعر اور بحیثیت موسیقار بہت مقبول ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، اس روز کیا دن تھا؟ علامہ اقبال سے میں بڑی عقیدت ہے، روحانی طور پہ آپ کا کلام بہت اعلیٰ ہے، ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ اس اعتبار پر علامہ اقبال کے جو کویشچنز ہیں یہ میں پوچھتا ہوں۔ جی 9 نومبر 1877 کو ہفتے کا کون سا دن تھا؟ آنسر ہے جمعۃ المبارک، جو تمام دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے، تو اقبال صاحب نے فرمایا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، 1.25 کروڑ درود شریف۔ علامہ اقبال نے بتایا کہ میں نے پڑھا ہے اپنی انگلیوں پہ گن کے 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف۔ تو ڈیلی ہمیں کم سے کم 313 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں کم سے کم، اور درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ اس کی فضیلت ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سامنے میں نے عنوان لکھا ہے نیکسٹ ٹاپک جس پہ آپ ویڈیو بنائیں گے، اور مجھے جلد از جلد سینڈ کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کی ویڈیو دیکھوں۔ اور ٹاپک ہے آج کا زندگی ایک سفر، اس کی منزل کیا ہے؟ زندگی ایک سفر، اس کی منزل کیا ہے؟ زندگی ایک سفر ہے اور زندگی کی منزل کیا ہے؟ اس ٹاپک پہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار اعلیٰ طریقے سے کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی سی ویڈیو بنا کے مجھے جلد از جلد سینڈ کر دیں گے۔ میرا جو نمبر آپ کے پاس واٹس ایپ کا ہے 0323916161، اسی پہ آپ نے ویڈیو سینڈ کرنی ہے، اور یہ خیال ہے کہ ویڈیو میں آپ کی آواز کلیئر ہو اور پکچر کی کوالٹی بھی بہتر ہونی چاہیے۔ یہ ویڈیو مجھے 17 سپٹمبر 2020 رات 9 بجے تک مل جانی چاہیے۔ 17 ستمبر 2020 رات 9 بجے سے پہلے سینڈ کر دیجیے گا۔ اگر آپ مجھے رات کو ابھی سن رہے ہیں تو ابھی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ سکوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگتے ہیں پراپر طریقے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی تمام انسانوں کی زندگی کو آسان فرما دے۔ یا الہی جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دے۔ یا الہی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں بصیرت نصیب فرما دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ یا الہی نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ یا رب العزت دنیا اور آخرت میں تمام انسانوں کو کامیابی نصیب فرما دے، خصوصاً مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما دے۔ یا رب العزت جو مسلمان نہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ یا الہی انہیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ یا الہی انہیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، دین اسلام کی روشنی ان کے دل میں ڈال دے، انہیں کلمہ گو بنا دے یا رب العزت۔ یا الہی انہیں
توحید پرست بنا دے، یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر ایمان لانے والا بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی اور آخری رسول ماننے والا بنا دے، یا الہی انہیں شرک سے بچا دے، یا رب العزت تمام انسانیت پہ کرم فرما دے، یا الہی چرند پرند پہ بھی کرم فرما دے، جانوروں پہ بھی کرم فرما دے، یا الہی تمام مخلوق پہ کرم فرما دے، یا رب العزت خصوصاً مسلمانوں پہ کرم فرما دے، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا الہی ان کے درجات بلند فرما دے، یا الہی عذاب قبر سے چھٹکارا نصیب فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا الہی یا اللہ ہر حوالے سے سکون نصیب فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی قبر کو یا رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کی قبر کو روشن فرما دے، یا الہی ہم جب دنیا سے رخصت ہوں، یا رب العزت ہم دنیا سے جب رخصت ہوں تو ہمارے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یا الہی ہر حوالے سے دنیا اور آخرت میں یا الہی کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے کیا کسی ادارے یا محکمے میں کسی کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کوٹا سسٹم کی بنیاد پر ہونی چاہیے یا پھر میرٹ کی بنیاد پر؟ کوٹا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ایک خاص کمیونٹی کو ریلیف دینے کے لیے عمل میں لایا گیا۔ یہ سسٹم سپتمبر 1948 کو پاکستان میں رائج ہوا جب مائیگرنٹس پاکستان آ رہے تھے۔ اس وقت یہ تھا کہ دیہاتی علاقوں میں ایجوکیشن لیول اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کہ شہری علاقوں میں تھا، اور اس طرح ٹرائبل ایریاز میں بھی۔ تو ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اور اچھے اداروں اور اچھی جابس مہیا کرنے کے لیے یہ سسٹم عمل میں لایا گیا۔ یہ سسٹم سپتمبر 1973 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے پوری پاکستان میں رائج کیا، اور جس کے مطابق 60% سیٹس جو تھی نا سندھ میں وہ کوٹی سسٹم کی بنیاد پر تھی۔ یہ سسٹم ایسا ورک کرتا ہے کہ ایک ادارہ ہے، اس میں ایک اس کی میرٹ جو ہے نا 850 پہ کلوز ہو گئی، تو ایک بچہ ہے اس کے 850 مارکس ہے اگر تو اسے اس ادارے میں ایڈمیشن مل جائے گی، اور ایک بچہ ہے اس کے 800 مارکس ہے تو وہ اس ادارے میں ایڈمیشن نہیں لے پائے گا۔ مگر ایک دوسرا بچہ ہے جو کوٹی سسٹم کی بنیاد پر آگے آیا ہے، وہ کوٹی سسٹم کے لیے ایلیجیبل ہے، اگر اس کے 700 نمبر بھی ہوئے تو اسے اس ادارے میں ایڈمیشن ملے گی، کیونکہ اس ادارے میں کوٹی سسٹم کے لیے خاص سیٹس ہے۔ یہ سسٹم جو ہے نا 1999 میں 16 امینڈمنٹ کر کے اسے 20 سال کے لیے اور بھی پاکستان میں بڑھا دیا گیا، جس کی ٹینیور ابھی پوری ہو چکی ہے کنسٹیٹیوشنلی۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹم انفیئر ہے، کیونکہ آج کل ہمارا ایجوکیشن لیول دیہاتی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں ایک جیسا ہے، وہ بات ابھی نہیں رہی، تو اس لیے ہمیں اس کوٹی سسٹم کی بھی اس لیول کی ضرورت نہیں ہے جتنی پہلے تھی، کیونکہ ابھی ایجوکیشن لیول برابر ہو گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سی ایس ایس میں بھی 7.5% صرف میرٹ کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، باقی 92.5 جو ہے نا کوٹی سسٹم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بچہ ہے اس نے انٹرویو بھی کر لیا ہے، کلیئر کر لیا ٹیسٹ بھی، مگر اسے اس ادارے میں ایڈمیشن نہیں ملے گی، مگر ایک دوسرا بچہ ہے وہ کوٹی سسٹم کی بنیاد پر آیا تو اسے ملے گی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں وڈیروں کے بچے جو کہ تعلیم میں نہ اتنے اچھے ہیں اور وہ اچھی پوسٹ پر بیٹھے ہیں اور ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کوٹی سسٹم کی بنیاد پر آ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جس علاقوں کے مسائل بنائے ہیں وہ کوٹی سسٹم پر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سسٹم کو پاکستان سے بھی ختم کریں، کیونکہ ابھی ہمیں اس سسٹم کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پہلے تھی، اور اس سے ہمارا سسٹم روز بروز کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے میرٹ والوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور جو میرٹ کے لیے جو ہے نا کوٹی سسٹم پر آ رہے ہیں انہیں نوکریاں مل رہی ہیں۔ تو یہ ابھی انفیئر ہے یہ سسٹم، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سسٹم کو پاکستان سے ختم کرے اور میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں اور کسی ادارے میں ایڈمیشن دے۔ امید ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ڈیئر ریسپیکٹڈ سر عمران، میرا نام مہران علی ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ سر آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ کیا تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ داخلہ اوپن میرٹ پہ ہونا چاہیے یا کوٹا سسٹم پہ؟ تو سر اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو سر اگر اوپن میرٹ پہ ہو تو یہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہوگا، اس سے جو ہے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ کریم سٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں گے جو تعلیمی نظام کو جو ہے وہ ایک صحیح راہ پر لے جا سکے۔ سر میں کوٹا سسٹم کے خلاف بھی نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ تعلیمی نظام جو ہمارا اچھا ہوگا وہ اوپن میرٹ کی سسٹم کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ صحیح انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ داخلہ لے سکے، لیکن بدقسمتی سے یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ اتنا عام ہو چکا ہے
کہ وہاں پہ جو ہے وہ کریم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ مڑ جاتے اور اپنے جو ہے اس مقام پر نہیں پہنچتے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کریم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آگے لایا جا سکے اس تعلیمی نظام میں, تو ہمارا جو ہے تعلیمی نظام وہ انٹرنیشنل کنٹریز سے بھی جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. اور اوپن کوٹا سسٹم میں اگر بات کی جائے تو سر کوٹا سسٹم ان کے لیے اچھا ہونا چاہیے. ان کے لیے جو ہے وہ حکومت کی چاہیے کہ ان کو دینا چاہیے کہ اگر ایک تعلیمی ادارے میں جو سیٹس ہے اور اس کا جو تعلیمی ادارے میں جو فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے وہ ٹیچر حضرات جو ہے وہ معذور ہے یا وہ ان کے جو والد صاحب ہے وہ میڈیکل بورڈ پہ ریٹائر ہوئے, تو ان کے بچے جو ہے اپنے والد صاحب کی خدمت میں اپنی تعلیمی قابلیت سے محروم رہ جاتے. تو اس کو چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ اگر لایا جا سکے تو یہ ٹھیک ہوگا. بہرحال کیونکہ وہ معذور ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ صحیح مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو ان کو جو ہے وہ کوٹا سسٹم میں رکھنا چاہیے. ان اسٹوڈنٹس کو ان کو داخلہ دینا چاہیے. بہرحال اگر ہم اوپن میرٹ کی بات کریں تو سر اوپن میرٹ میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہوں گے پاکستان میں وہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے, اور جو لوگ جنہوں نے زیادہ ٹیلنٹ استعمال کیا ہو, جنہوں نے زیادہ ٹیلنٹ کیا ہوا, تو وہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آگے آتے چلے جائیں گے, اور وہی لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے مستقبل میں, اور ایک روشن پاکستان جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ دکھائی دے گا فیوچر میں. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا سر. آپ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہمیں اپنا رائے دے دیں. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. میرا نام حارث الحسن ہے اور میرا تعلق کراچی سے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے یا میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. تو اگر ہم بات کریں یونیورسٹیز کی تو یونیورسٹی لیول پہ جا کے ہمیں جو ہے وہ میرٹ پہ داخلہ دینا چاہیے, لیکن کوٹا سسٹم بھی اس لمٹ تک ہونا چاہیے کہ جہاں پہ سب کو موقع مل سکے. میں اس کو اور تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہوں گا. اگر ہم کوٹا سسٹم کی بات کریں تو کوٹا سسٹم جو ہے وہ شہر کے حوالے سے ضرور ہونا چاہیے کہ اس شہر میں سے اتنی لوگوں کو لینا چاہیے اور اس شہر سے اتنے لوگوں کو لینا چاہیے, اس حساب سے. اور پھر اس کے بعد ہمیں میرٹ دیکھنا چاہیے. لیکن جو کوٹا سن کوٹا جو کہلاتا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم جو ہے شہر وائز کوٹا دیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, ہر شہر کو موقع ملے گا. اگر ہم صرف اور صرف میرٹ پہ چلے جائیں گے تو ہر شہر میں الگ سہولیات موجود ہوتی ہیں, ہر کسی کے پاس الگ ریسورسز ہیں, تو ہر بندہ الگ ریسورسز کے حساب سے تیاری کرتا ہے. تو اگر ہم ہر شہر کا کوٹا دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر میرٹ لگائیں گے تو اس سے ہر کسی کو, ہر شہر کو الگ الگ پورا موقع ملے گا آگے بڑھنے کا. اگر ہم صرف اور صرف میرٹ رکھتے ہیں تو صرف اور صرف میرٹ رکھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ جو لوگ ایک بڑے شہر میں ان کے پاس زیادہ سہولیات موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کس طرح سے کتنی سہولیات بڑے شہر میں موجود ہوتی ہیں. لاہور کی ہم بات کریں, کراچی کی ہم بات کریں, جو کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ سہولیات ہیں. تو وہ اگر صرف میرٹ پہ رکھیں گے تو مے بی کہ صرف وہی ساری سیٹیں لے جائیں. لیکن اگر ہم شہر وائز کوٹا رکھتے ہیں اور اس طرح ہر شہر میں اپنا کمپٹیشن ہوگا, ہر شہر میں کمپٹیشن ہوگا, ایک شہر میں ایک جیسی سہولیات موجود ہوتی ہیں. تو جب ہر شہر میں الگ کمپٹیشن ہوگا, سب ایک ساتھ سہولیات کی تیاری کریں گے اور پھر جا کے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, تو اس میں سب کے ساتھ انصاف ہوگا. اور اگر ہم سن کوٹا کی بات کریں, اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس سے بہت لوگوں کو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب وہ سن کوٹا میں نہیں آتے, ان کا کوئی بڑا نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از علیان احمد. آئی ایم فرام راولپنڈی. اسٹوڈنٹس, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. سر آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس, جو آج ٹاپک سر عمران نے دیا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کو جو آگے داخلے وہ میرٹ, اوپن میرٹ کی بنیاد پہ ملنے چاہیے یا پھر ضلعی یا پھر اس طریقے سے ملنے چاہیے, یا ملازمین کے جو بیٹے ہیں یا ان کو اس سے مخصوص سیٹیں ملنی چاہیے. دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ ڈریمز تھے کہ میں سیکنڈ میں پارٹ 2 میں سیکنڈ ایئر کے انٹر میں پارٹ 2 میں بہت اچھی محنت کروں گا, اچھے مارکس لاؤں گا, اچھی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے, اچھی اسٹرگل کروں گا تاکہ میں اچھے مارکس لا کے کسی اچھی یونیورسٹی کو جوائن کر سکوں. بٹ کرونا کی وجہ سے اٹس ناٹ پاسبل. سو اب بہت سے بچوں نے, بہت سے اسٹوڈنٹس نے فرسٹ ایئر میں اتنی محنت نہیں کی تھی جتنی سیکنڈ ایئر میں کی تھی, لیکن اب اس بات پہ کوئی رد عمل کرا نہیں جا سکتا کہ جو جتنے مارکس فرسٹ ایئر میں ہیں اتنے ہی سیکنڈ ایئر میں ملیں گے, یا تھوڑے سے مارکس کو انکریز کر دیا جائے گا. تو دیکھا جائے تو ہر اسٹوڈنٹس کا ایک ڈریم تھا کہ میں اچھے مارکس لاؤں گا اور اچھی یونیورسٹی جوائن کروں گا, بٹ یہ اس ڈریم کو پورا نہیں کر سکیں. تو
میری رائے یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اوپن میرٹ کی بنیاد پہ داخلے دیے جائیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس اپنے خواب کو سیکنڈ ایئر میں یعنی کہ پارٹ 2 میں نہ پورا کر سکے وہ آگے جا کے اپنا خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اگر ملازمین کے جو اسٹوڈنٹ بیٹ اولاد ہیں ان کو ہی سیٹیں دے دی جائیں گی، تو اس طرح سے ان اسٹوڈنٹس کا دل اور ٹوٹ جائے گا کہ جن کو ڈریمز سے کہ میں سیکنڈ ایئر میں اچھے مارکس لاؤں گا، اور وہ ان کا دل اور بروک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کو اوپن میرٹ کی بنیاد میں داخلے ملنے چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپنی پچھلی اسٹرگلس جو اس نے کی تھی وہ اس دفعہ اس دفعہ اسٹرگلس کو اپنی کامیابی کی بنیاد بنائے۔ ٹھیک ہے، تو سب اسٹوڈنٹس کو اوپن میرٹ پہ اب بہت سے جگہوں پہ میرٹ ہائی ہے، بہت سی جگہوں پہ میرٹ اتنا نہیں ہے، لیکن جس جگہ پہ اسٹوڈنٹس کو داخلے مل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ جس جگہ پہ نہیں مل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی امداد کریں، یعنی کہ ان کو بھی اہمیت دیں، ان کو بھی میرٹ لسٹ تک پہنچائیں، ان کو بھی داخلے دیں، تاکہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ مایوسی کی طرف نہ جائے، بلکہ اسے ایک بات خوشی ہو کہ جو محنت میں سیکنڈ ایئر میں کر رہا تھا وہ ضائع نہیں گئی، وہ میں انشاءاللہ العزیز اپنے آگے 4 سال کے سمسٹر میں کروں گا اور اپنا جو فیوچر ہے اس کو پالوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔